अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। फाटा तमाम तर दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद के बावजूद आज भी ब्लीड कर रहा है। मोहम्मद एजेंसी के अंदर मस्जिद के अंदर धमाका हुआ, 23 अफराद शहीद हुए और इससे कहीं ज़्यादा बुरी तरह ज़ख्मी हुए। हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए था, हम कर रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर पर मीडिया के अंदर वो फोकस नहीं आया। इसके ऊपर हम एडिटोरियल कमेंट करेंगे। ईद उल अज़हा ख़त्म क्या हुई, लगता यूँ है कि सियासत ने बहुत देर इंतज़ार कर लिया था। कराची एक मतलब फिर इरप्ट कर गया। एक एसपी ने तमाम निज़ाम को नथ डाल दी, लगाम डाल दी। कहने को पुलिस कानून के ताबे होती है, लेकिन एसपी रावनर साहब समझते हैं कि वो कानून से बाला हैं। उनका ख्याल है कि उन्होंने मुल्क और कौम की बड़ी खिदमत की है। बहरहाल अब तो वो सस्पेंडेड हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन जो अपोजिशन लीडर हैं, सिंध असम्बली के अंदर उनको गिरफ्तार किया। एमक्यूएम के बयान के मुताबिक खवातीन से बदतमीजी की गई। सिंध की तमाम मशीनरी हरकत में आई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी सिंध के चीफ मिनिस्टर से बात की। ये मामला क्या है, इसके ऊपर हम सेकंड सेगमेंट के अंदर बात करेंगे। नईमुल हक साहब जो पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे स्टूडियो में अभी मौजूद हैं। बाकायदा तारुफ से पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की मुमकिना डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नज़र उनके बयान के मुताबिक पीएमएलएन के अंदर बातचीत चल रही है कि किस तरीके से पीएमएलएन एक नया प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट ले आए। क्या वाकईतन पीएमएलएन शदीद दबाव का शिकार है? चीचा वतनी के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब का जलसा जो है वो जारी है, वहाँ पर परसों एक इलेक्शन भी है। जो मुमकिन मामलात हैं उसके ऊपर बात करने के लिए हमने इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब को स्टूडियो में दावत दी है। वफाकी वज़ीर हैं बरत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, और नईमुल हक साहब मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। दोनों में उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नईम साहब, पहले मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। ये खबर आपको किस तरह मिली कि ये नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और इनके समेत दूसरे लोग जो हैं वो आ सकते हैं या लिस्ट में हैं? ये आपने क्या किस तरह? नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का जो फैसला है वो तो कोर्ट ही करेंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या इलेक्शन कमीशन करेगा। तो हतमी खबर तो ज़ाहिर नहीं है। जी हाँ, तो मगर अगर ये फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत ही गिर गई। हुकूमत के पास मेजॉरिटी मौजूद है और फिर ये कानूनी और आइनी तौर पर हुकूमत का फ़र्ज होगा कि वो एक नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करे, जो आइन में जो तरीक़ाकार दर्ज है। उस सिलसिले में हमारे पास भी बड़े टेलीफोन आते हैं, हमारा रब्ता भी रहता है मीडिया वगैरह से, और बड़ी क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब नाअहल करार दिए जाते हैं तो उनकी जगह वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए। ठीक, इस पर बहस मुबाहिसा सवालात। तो आपने उस तनाज़ुर में वो ट्वीट किया था, आपके सामने वाक़ईतन पीएमएलएन संजीदगी से ये सोच रही है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि पीएमएलएन, मैंने कहा था हुकूमती हल्के जो उसमें हुकूमती हल्कों में सियासतदान भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, एजेंसीज भी होती हैं, हर कोई। तो कानूनी तौर पर डिस्क्वालीफाई होते हैं, पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है। तो क्या आपके वाक़ईतन ख्याल के अंदर मामलात इतने संजीदा हैं कि नौबत यहाँ तक पहुँच सकती है? दरअसल ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही और ना ही इसके ऊपर कोई बहस व तमहीस हो रही है। हमने भी इनके जो रेफरेंसेस हैं वो सारे बड़े गौर से देखे और उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें परेशानी का बायस बने। कानूनी जवाब उसके तैयार हैं। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं वो एक दफ़ा पहले, अब तो खैर वो वक्त पुराना हो गया, लेकिन 1993 से 96 तक भी ये सारी जो कहानियाँ उनको भुगत चुके हैं अच्छी तरह। तो उनको कोई ऐसा किसी किस्म के मामले में हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी कि हम उस और जो सड़क का दबाव है, चीता वतनी के अंदर इमरान खान साहब मौजूद हैं, शाहमूद कुरैशी में देख रहा हूँ आप इस वक्त खिताब कर रहे हैं। अगरचे एक हल्के में इलेक्शन है, लेकिन अब आगे वाले दिनों में जी देखिए, हमें अब जमहूरियत के जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइज होने चाहिए कि अगर कोई पार्टी इस पे एहतजाज कर रही है तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो एहतजाज कर रहे हैं, ज़रूर बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फैसला तो बैलेट बॉक्स पर ही होना ना। अवाम ने बैलेट बॉक्स पर पत्थर तो नहीं मारेंगे जब ये जाएंगे रायबंद की तरफ? एब्सोल्युटली नॉट। वो ज़रूर एहतजाज करें, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे खुशी हुई कि कुछ इनकी तरफ से
متانت کا مظاہرہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, گھر تک نہیں جائیں گے. یہ اچھی بات ہے کیونکہ گھروں پر حملہ جو ہے جہاں مائیں بہنیں ہیں ہماری موجود ہیں تو وہ تو اچھی بات نہیں تھی. لیکن ان کی طرف سے یہ کہ اگر یہ احتجاج کرتے ہیں سڑک پہ ایک خاص فاصلے پہ تو ضرور کریں اور اس کو جاری رکھیں. لیکن جمہوریت کو اب نارملائز ہو جانا چاہیے کہ بھی احتجاج جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور احتجاج ہوگا, لیکن فیصلہ بہرحال عوام نے بیلٹ بکس کے ذریعے ہی کرنا. اچھا, بیلٹ بکس کے ذریعے ہی کرنا ہے, اور آپ نے تو خیر کیلنڈر کے اوپر ڈیٹ بھی فکس کی ہے کہ 2018 میں ہی کرنا ہے. بیلٹ بکس کے ذریعے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے نا, یہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. ذرا اس کے اوپر آئیے کہ نعیم صاحب کہ یہ جو آپ کی پارٹی کی طرف سے ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ اوور کمٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اور اس کے بعد پھر گریجولی وائنڈ ڈاؤن کرتے ہیں. بہت مرتبہ ہوا, اس مرتبہ بھی یہی ہوا. آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ ابھی رائیونڈ کے مارچ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بیانات کو اگر ہم نے اکٹھا کر کے دیکھا, وقت کم ہم سنوا سکتے ہیں آپ کو, ورنہ سنوا دیتے آپ کو. تو جہاں سے انہوں نے پوزیشن کا آغاز کیا وہاں پر اب وہ نہیں کھڑے, وہ وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پر خورم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب رائیونڈ کی بات پہلی دفعہ ہماری پارٹی میں ڈسکس ہوئی, کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور نہ اس بات پر کبھی گفتگو ہوئی کہ ہم نواز شریف صاحب کے گھر پر حملہ کریں گے یا اس کا گھیراؤ کریں گے. رائیونڈ ایک سمبل ہے کہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ ہے وہاں پر, اور رائیونڈ بڑا شہر ہے, اس کے علاقے ہیں, اور یہ بارہا میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے منہ سے کبھی یہ الفاظ نہیں نکلے کہ ہم ان کے گھر جا کر مظاہرہ کریں گے یا کسی اور لیڈر سے. تو یہ پیچھے ہٹنے والی بات جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم منطقی نتیجے پہ لے کے جائیں گے, ہم جب تک ہم ہٹیں گے نہیں وہاں سے, اور پھر وہ دھرنا تھا پھر وہ جلسے میں کنورٹ ہو گیا. اگر کسی کو کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی ہے کہ اس مظاہرے کے بعد فوری طور پہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں گے تو وہ صحیح نہیں ہے. ہمیں ایسی کوئی توقع نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہے, اور ابھی بھائی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ عوام بیلٹ باکس سے فیصلہ کریں گے, پیناما کا جو فیصلہ ہے وہ بیلٹ باکس کی تو تاریخ ابھی وقت ہے اس میں, مگر پیناما کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اکتوبر میں فیصلہ آ جانا چاہیے, 1-2 مہینے کے اندر. وہ عدالتوں میں ہوگا. وہ عدالتوں میں ہوگا. تو آپ پی ٹی آئی سمیت کسی کو یہ غلط فہمی یا خوش فہمی نہیں ہے کہ رائیونڈ کے سامنے یا اس سے دور جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب استعفیٰ اپنا دے دیں گے؟ کوئی غلط فہمی نہیں. یہ تو معاملہ طے ہو گیا. لیکن آپ نے بھی وضاحت بہت زیادہ نہیں کی. وزیر اعظم پاکستان نے 2 مرتبہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے پاناما لیکس کے اوپر اپنے آپ کو ایک احتساب کے سامنے پیش کیا. پھر تمام کا احتساب کا جو پروسیس ہے آپ نے ان کی ٹوکری میں ڈال دیا کہ اگر یہ نہیں مانے, یہ مان گئے تو ٹھیک ہے, یہ نہ مانے تو معاملہ چلتا رہے گا. لیکن آپ کی اپنی اخلاقی, قانونی, آئینی ذمہ داری تو بنتی ہے نا, آپ کو وضاحت دینی تھی, خود احتسابی کے عمل سے گزارنا تھا. وہ عمل بالکل منجمد ہے, اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہونا. نہیں, دراصل اصل میں سارا ایشو یہ ہے کہ جب پیناما لیکس ان کی ویب سائٹ کے اوپر وہ انفارمیشن آئی, اس بات کا تعین ابھی عدالتوں میں ہونا ہے کہ کیا وہ انفارمیشن اس بات کی غمازی ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون جو ہے وہ توڑا گیا یا نہیں توڑا گیا, اور کس کی طرف سے توڑا گیا اور کون اس کا ذمہ دار ہے. کیونکہ جب تک یہ تعین نہیں ہو جاتا تبھی پینلٹی آئے گی نا. تو ابھی یہ جو ہے اس کی ایڈجوڈیکیشن جو ہے وہ ہونی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ نعیم الحق صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. ہماری بھی جو ہے یہی خواہش ہے کہ عدالتیں اس کو دیکھ کر پرکھ کر پاکستان کے جو موجودہ قوانین ہیں کس کو پرکھے. دیکھیں جو ریاست ڈنمارک ہے, ماشاءاللہ آپ خود بہت پڑھے لکھے ہیں, کتابوں سے دلچسپی رکھتے ہیں, آپ دنیا بھر میں گھومتے ہیں. ریاست ڈنمارک جو ہے اس کو کیا پڑی تھی کہ اپنی جیب سے پیسہ دے کر وہ تمام معلومات حاصل کرے اور پھر اس کا معائنہ کرے کہ ان معلومات کے اندر کہیں ڈنمارک کے سٹیزن جو ہیں ان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال تو نہیں ہوا. تو آپ نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا, کوئی انیشیٹو نہیں لیا, سب کچھ آپ نے پی ٹی آئی کے خاطر بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی انیشیٹو لیا. کل پیرس میں جس قانون کو ڈنمارک نے استعمال کیا تھا, کل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جا کر اس پر دستخط کی. وہ 2018 تک لاگو ہوگا. نہیں وہ 2018 تک لاگو ہوگا, ابھی آپ نے ریٹیفائی کرنا ہے. لیکن بہرحال پاکستان کے پاس ڈنمارک نے جو ٹول استعمال کیا وہ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے, اس کا باقاعدہ طور پر نواز شریف کی حکومت نے از خود جا کر اس پر. لیکن وہ قانون لاگو ہوگا نہیں 2018 کے اندر ہوگا, it doesn't come into effect. آپ نے بھی ریٹیفائی کرنا ہے, ابھی تو آپ نے صرف سگنیچر ڈالے ہیں. یہی تو بات ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ ادارہ اور ایک کنگلومریشن تھی جس نے وہ انفارمیشن حاصل کر کے پاناما لیکس کے نام سے. بہت لوگوں کو ابھی تک اس معاملے میں ابہام ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ آئی کہاں سے. ایک پرائیویٹ ادارے نے انفارمیشن حاصل کر کے لیک کی ہے, اور مختلف ممالک جو ہیں اپنے قوانین پر اس کو پرکھ رہے ہیں. آپ کی سیاست کی جلد بازی کے نتیجے میں یا اپنی
چستی کے نتیجے میں یا اپنی شاطرانہ چالوں کی وجہ سے یا حادثاتی طور پر یا واقعاتی طور پر is it getting off the hook of Panama آپ کے خیال میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نہ صرف میں بلکہ آپ کو علم ہے کہ 4-5 اور سیاسی جماعتوں نے اور سابق چیف جسٹس نے بھی اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ پاناما لیک کے حوالے سے حقائق معلوم کرنے کی کوشش کریں، یا تو اور نواز شریف صاحب ہماری رائے میں کہ اب اتنی دستاویزات، اتنے شواہدات اور اتنے تضادات سامنے آ گئے ہیں کہ ہماری رائے میں اور ان تمام وکلا کی جن سے میرا رابطہ رہا ہے ان تمام پارٹی کو، نواز شریف صاحب کا اپنے عہدے پہ برقرار رہنا قانونی یا آئینی طور پر ممکن نہیں ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے، اور میں خرم صاحب کی میں توجہ اس بات پہ دلاؤں گا کہ اور جو آپ اشارہ کر رہے تھے وہ جو پیرس کا ایگریمنٹ جو ڈار صاحب نے سائن کیا کہ کیا نوبت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے گھر میں جو تمام انفارمیشن موجود ہے اس کے لیے ہم پاناما جائیں؟ وہ تو 15 منٹ میں ان سارے سوالات کے جواب دے سکتے ہیں اور یہ معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ انتہا ہے، میں سمجھتا ہوں. لیکن اگر وہ نہیں ختم کر رہے تو بطور اپوزیشن آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ ہر دوسرے دن ایک جلسہ کرتے ہیں، پھر آپ ایک اور وعدہ کرتے ہیں، پھر آپ واپس آ جاتے ہیں، تو دیر ہیونگ اے بال آف اے ٹائم. ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ حکومت کا دباؤ موجود ہے. دیکھیں، یہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں نہ صرف ہم نے کیے ہیں، پیپل پارٹی بھی شروع کرنے والی ہے، غالباً محرم کے بعد وہ شروع کر دیں گے. عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، سپریم کورٹ میں ہم نے ایک وہ اپیل فائل کر دی ہے. مجھے پوری امید ہے کہ جو فیصلہ ہوگا نواز شریف صاحب کی اہلیت کے بارے میں وہ جلد ہوگا، 1-1.5 مہینے میں یا 2 مہینے میں، کیونکہ اتنی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اور اگر نہ ہوا تو آپ نے یہ ریگنگ کے حوالے سے ہی بات کی تھی، آپ نے بہت باتوں پر آپ نے بہت سی امیدیں بہت ساری جگہوں پر لگائیں بشمول اپنی جماعت کے احتجاج سے، لیکن نتائج وہ نہ نکلے. دیکھیں، فیصلہ تو ہوگا نا، فیصلہ کوئی 6 سال میں تو نہیں ہوگا یا 10 سال میں تو نہیں ہوگا. فیصلہ اس معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ الیکشن کمیشن کو بھی، کیونکہ اس میں 4 نئے ممبران آئے ہیں، اور سپریم کورٹ کی بھی اس بات کا احساس ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ بھئی یہ قومی اہمیت کا معاملہ ہے، اس پر جلدی فیصلہ ہے تاکہ بات آگے بڑھے. جیسا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک جمہوری عمل ہے، ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اس میں اتنے الجھ گئے کہ اہم معاملات، اور آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جو کراچی میں آج واقعہ ہوا ہے، یعنی وہ نمبر 1 ایشو بن گیا ہے. مطلب یہ بھی ایک بڑی افسوسناک. کیا آپ خرم صاحب، آپ کی جماعت جو ہے جس کی باقاعدہ تاریخ ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو وہ بڑی آپ کو منظم نظر آتی ہے، پھر طوفان گزر جانے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی روش پہ واپس چلی جاتی ہے، آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا احتجاج کہیں جا نہیں رہا تو لہٰذا بس خاموشی سے اب اگلا کام کریں گے، لہٰذا آپ نے بھی اس کو بالکل ڈائلیوٹ کر دیا، لیکن سوالیہ نشان آپ کے سر پہ ہے. یہی بات ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی آف دا ہوک. اور ہمیں جب یہ مختلف اپوزیشن کی جماعتیں سپریم کورٹ گئی تو ہم نے اس کو ویلکم کیا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا کلوجر ہو، عدالت اس کو لاجیکلی ڈیسائیڈ کرے کہ یہ ہوا ہے. اور ابھی چونکہ سپریم کورٹ نے اپنی وزڈم میں جو قانون اور آئین کے تحت اس کو واپس کیا ہے، بہرحال ہم بھی ایک جوڈیشل ٹیسٹ کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جوڈیشل ٹیسٹ کو بڑے فلائنگ کلر سے پاس کریں گے، اور یہ معاملہ اس میں کوئی قانونی ایشو ہے نہیں ہماری نظر. لیکن سیاسی طور پر آپ یہ تو کر سکتے تھے خرم صاحب کہ جس طرح تمام دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم سے 12 سوال جو سب سے زیادہ پوچھے جا رہے ہیں، سب سخت ترین سوال بھی اور بے مغز سوال بھی اور اچھے سوال بھی، اس کی فہرست بنا لیں پی ایم صاحب کہ سوال نمبر 1 نعیم الحق صاحب نے پوچھا، سوال نمبر 2 فلاں نے پوچھا، سوال نمبر 3 پاناما، یہ ہمارے جواب ہے. یہ تو آپ کر سکتے ہیں. Why don't you do that? دیکھیں، یہ سیاست میں ہم سب اس سے گزر چکے ہیں. سوالوں کے جوابات پرائم منسٹر پارلیمان میں دے بھی دیں، انہوں نے دیے بھی، کلوجر نہیں ہوتا. کلوجر بالآخر عدالتوں میں ہی ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ کیا کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے یا نہیں. اور یہ جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ عدالت میں جا کر یہ فیصلہ ہو، یہ بھی اپنی ایویڈنس لائیں، ہم بھی اس کا جواب دیں، اور انشاءاللہ عدالتیں فیصلہ کریں گی. اور اس معاملے میں کم از کم جو ایویڈنس اویلیبل ہے اور جس قسم کی ان کی پٹیشنز ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی عاجزی سے کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ. نہیں صاحب، آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ نے عدالت جو ہے وہ سڑک پر بھی لگائی ہوئی ہے اور آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی لگائی ہے. کل عمران خان صاحب کو میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ ظالمہ پیسہ لوٹا دے، ظالمہ وہ چلا رہے تھے. پہلے انہوں نے اپلوڈ کیا ٹویٹ، اس کے اندر آڈیو نہیں تھی، پھر انہوں نے ٹویٹ وڈرا کر لیا، پھر آڈیو کے ساتھ. مطلب کیا واقعہ آپ خیال میں زیب دیتا ہے ان کو اس قسم کا کام کرنا جب اتنا سنجیدہ معاملہ جو عدلیہ کے اندر ہے،
اتنا بڑا لیڈر مطلب اس قسم کے ٹویٹس؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست جس نہج پر ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جمہوری نظام جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں چل رہا یا چلایا جا رہا جس میں صحت مند رجحانات سامنے آئے. صحت مند ہوتا یہ ہے ٹرینڈ سیٹر ہے نا، آپ ٹرینڈ سیٹ کر دیں اچھے. وزیر اعظم کی مسلسل جو مزاحمت ہے 5 مہینے سے وہ ان معاملات کو خراب سے خراب تر کر. لیکن آپ عدالت کے اندر ہیں نا، وہاں سے امید آپ رکھتے ہیں؟ عدالت کے اندر ہیں، بالکل ہیں، اور ہماری ان سے امیدیں ہیں، توقعات ہیں. ٹھیک، ان کی بھی توقعات ہیں، ان کی ہماری اپنی توقعات ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب جو میدان سیاست ہے اس کو ایک صحت مند رجحانات برقرار یا قائم یا فروغ دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر مطلب اس نظام کو کمزور نہ ہونے دیں. اور تو یہ آپ ان کے ٹویٹ پر ایک انتہائی دبے الفاظ میں اعتراض کر رہے ہیں یا آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹرینڈ ٹھیک کرنا ہے؟ وہ اس قسم کے ٹویٹس جو آتے ہیں وہ لگتے بڑے اچھے ہیں، یوتھ کو بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ جو بحث ہے اس کی اہمیت کو بالکل ہلکا کر دیتے ہیں. میرا صرف یہ وری ہے دیکھیں جو ان کے فائدے میں جاتا ہے. مجھے افسوس کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک حد کو تجاوز کر چکا ہے، اور ایک غلط بات بھی اس میں صحیح نظر آتی ہے، صحیح بات غلط نظر آتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا فرض ہے اور تمام قومی اسمبلی میں جو پارٹیز موجود ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا جو ایک دھماکہ ہے، جو ایکسپلوژن ہے یا امپلوژن ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پاس ہوئی ہے. اصل میں جو بحث ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے. دیکھیں 2 قوانین ان دا فیلڈ ہیں، ایک پیپلز پارٹی نے سینیٹ میں فائل کیا ہے، ایک حکومت نے قومی اسمبلی میں فائل کیا. اصل بحث تو ان پر ہونی چاہیے نا کہ کیا کمیشنز آف انکوائری ایکٹ میں اگر تبدیلی کرنی ہے، 1956 کا ایکٹ ہے، اب ہم اس کو 60 سال بعد چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کس قسم کی تبدیلیاں ہونی چاہیے، بحث اس پر ہونی چاہیے. اس طرح کے جو ٹویٹس جو ہیں وہ بحث لیکن کرپشن، بدعنوانی، پیسے کا کھائے جانا یہ الزامات جو ہیں یہ پبلک ڈومین کے اندر زیر بحث ہیں. تو قانونی پہلو جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر واضح ہے، لیکن سیاسی اور عوامی پہلو بھی تو موجود ہے. آپ خود لوگوں کی سیاست کرتے ہیں تو اس کے اندر تو بحث ہوگی، تو ان کو آپ قانون کی شکیں تو نہیں پڑھا سکتے. نہیں، جو بحث وہ کر رہے ہیں، دیکھیں سوشل میڈیا کا جو تجاوز ہے، جو درست طور پر کا بلکہ بے حد تجاوز ہے، اس کے اوپر تو قوم کو خود ہی غور کرنا پڑے گا کہ اس کا آپ کی ریپوٹیشن کو ڈینٹ کرتا ہے. بائی دی وے خواجہ اظہار الحسن صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے، ابھی یہ خبر آئی ہے جسٹ ٹو اپڈیٹ دی آڈینس. ان کو گرفتار کیا گیا تھا ملیر کے ایس پی انوار صاحب کی طرف سے، جن کو بعد میں سسپینڈ کر دیا گیا. گو ہیڈ. ہاں، تو سوشل میڈیا وہ اپنی جگہ پر ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہماری بھی پریفرنس یہی تھی کہ پاناما لیکس کے جو ایشوز اٹھے ہیں ان کا جلد از جلد جوڈیشل ٹیسٹ ہو جانا چاہیے. ابھی بھی ہماری یہ پریفرنس ہے، اور دیکھیں جس طرح عدالتوں میں معاملہ آتا ہے ہم بھی پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے اور اپنے سوالات کا جواب دیں گے. اور ایز اے سیڈ وہاں جب قانون کے تحت تعین ہوگا اس کا اثر بلا شبہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ. لیکن یہ ہمیں یہ بھی ریکارڈ ہے طلعت صاحب کہ اگرچہ جوڈیشل کمیشن نے جوڈیشل ٹیسٹ کر لیا دھاندلی کے الزامات کا، اپنا ایک ورڈکٹ کلیئر دے دیا، لیکن سوشل میڈیا پر بات بند نہیں ہوئی. تو سوشل میڈیا تو ایک لا متناہی سلسلہ ہے مختلف لوگوں کے جو بغض ہیں اور ان کے پریجوڈسز ہیں ان کو لے کر چلنے. آپ کو وری کرتا ہے کہ اس نے آپ کی ریپوٹیشن کو بہت ڈیمیج کیا ہے، وہ ان ایشوز کو ہٹنے نہیں دیتا، وہ بار بار آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہے، مطلب اس انداز سے کراتا ہے جس کے اوپر ہم سب کو اعتراض ہے، لیکن وہ ہٹنے نہیں دیتا. دیکھیے سوشل میڈیا پہ اگر تو معاملات جو ہیں لوگوں کا حق ہے پاکستانی شہریوں کا کہ وہ حکومت کو یاد کرائیں. یہ جمہوریت ہے، آئین کی عملداری ہم قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں یاد کرائیں. بات یہ کہ جس لہجے میں اور جس طریقے سے یہ یاد کرایا جائے، اگر وہ اس میں متانت ہو، اس میں سوبرائٹی ہو تو بہت اچھی بات ہے. نعیم صاحب، آپ کے ساتھ جو جماعتیں کھڑی تھیں یا ہیں، میں احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں کیونکہ ابہام ہے میرے ذہن میں کہ کتنی کھڑی ہیں کتنی کھڑی نہیں ہیں، ان کے آنے نہ آنے سے بھی آپ کے پلانز پروٹیسٹ سے کے افیکٹ ہوئے؟ طلعت القادری صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے باہر چلے گئے، پی ایم ایل کیو جو ہے وہ آپ کو کہہ دیتی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن پھر وہ ذرا پیچھے ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی نے آپ کے اوپر اعتراض کر دیا جی کہ دیکھیں اکیلے تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو بنیادی، اور آپ کا ہی میں بیان پڑھ رہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب عید کے بعد جو کہ اب ہے، اب پارٹیوں سے دوبارہ رابطہ کریں. تو بنیادی طور پر آپ بعد از واقعہ سوچتے ہیں. دیکھیں آپ یہ بات مت بھولیں، مجھے افسوس کہنا پڑ رہا ہے کہ میڈیا میں اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ یہ 5-6 جماعتیں
جس میں طاہر القادری صاحب بھی ہیں, پیپل پارٹی بھی ہے, شیخ رشید بھی ہیں اور جماعت اسلامی بھی ہے, سب لوگ مشترکہ طور پر ٹی او آرز جو بنائے گئے تھے متفق تھیں کہ پاناما لیک کے حوالے سے ان سوالوں کے جواب دینے چاہیے. احتجاج پر ٹھیک ہے جی. اور انہی جماعتوں نے اور کیسز بھی فائل کیے ہیں پٹیشن میں. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم الگ الگ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ احتجاج کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. جہاں تک احتجاج کے سوال ہے, یہ سب بڑی پارٹیز ہیں, ان کی اپنی تاریخ ہے, ان کی اپنی قیادت ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, ان کا اپنا حلقہ ہے. شیخ رشید صاحب کی کتنی بڑی جماعت؟ نہیں, جو بھی ہے ان کی اپنے الگ ہے نا, اور یہ ان کو کھلی آزاد ہیں وہ کس طریقے سے اپنی جدوجہد کو آگے. تو آپ اس کو دھچکا نہیں سمجھتے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ بنائی تو نے دیکھا جی کہ خان صاحب لے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں ڈس اپوائنٹ کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ میڈیا میں جس طریقے سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اتنی ہم لوگ ہمارے جو ہدف ہے, جو ہمارا نصب العین ہے, وہ سب کا ایک ہی ہے. اب اور عدالت میں ہم ساتھ گئے ہیں, تقریباً وہی نکات انہوں نے اٹھائے جو ہم نے اٹھائے اور جماعتوں نے اٹھائے. جہاں تک جد و جہد گلی میں جانے کا سوال ہے, جلسے جلوس کا سوال ہے, وہ تمام پارٹیاں آزاد ہیں. کوئی ابھی آپ یہ مت بھولیے کہ کوئی الائنس نہیں ہوئی, یہ الیکٹورل الائنس نہیں ہے, مگر یہ ایک جد و جہد ہے اور وہ اور پارٹیاں بھی آزاد ہیں, وہ جس طریقے سے کریں. پیپلز پارٹی تمام تر جمہوری کریڈنشلز کے ساتھ اس معاملے پر آپ کو روزانہ شدید تنقید کا نشانہ بناتی ہے. یہ پی ٹی آئی کو تو چھوڑ دیں, یہ آپ کے لیے ویسے پریشانی کا نقطہ تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ جب پیپلز پارٹی جیسی جماعت جو دھرنے کے دنوں میں آپ کے ساتھ کھڑی تھی, آپ کو کہتی ہے جی کہ اب آپ بھاگ رہے ہیں پاناما کے سوالوں سے, دیکھیے اس کو ریفلیکٹ تو کرنا چاہیے. ان کی جو ترجیح ہے حکومت کو کرٹیسائز کرنے کے معاملے میں, اچھی بات ہے, وہ کر رہے ہیں کرٹیسائز اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ بھی اپوزیشن جماعت ہے, وہ ایک ایشو کو لے کر اٹھے, وہ کرٹیسائز. سارا ایشو یہ اٹھتا ہے کہ کیا دھرنے کے اوپر جو جس کی وجہ سے جب ہم پارلیمان میں آئے ایک یونٹی دیکھنے ہمیں, وہ یہ تھا کہ جو احتجاج ہے, آئین کے تحت احتجاج کا حق ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ پارلیمان کے جنگلے توڑیں, وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ صدر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر حملہ آور ہوں, وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ بی ٹی وی کے اوپر قبضہ کریں. وہ یہ کہتا ہے کہ کے پی کے کی اسمبلی کی دیوار کے اوپر چڑھ کے جھنڈا, وہ یہ بھی نہیں کہتا. درست اس کو بھی بیچ میں ڈالیں, تو ڈالیں, ضرور ڈالیں, وہ بھی پرانے واقعہ ہے, لیکن ہوا تو ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جھنڈا لہرایا اور اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. درست طور پارٹی نے ڈسپلنری ایکشن لینا چاہیے تھا. پارٹی ڈسپلنری ایکشن لے رہی ہے. ویسے جو خواتین کے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسے میں, ان کے تو آپ فیس آئیڈینٹیفیکیشن کر کے ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. نہیں, فیس آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے. سارا معاملہ یہی ہے کہ ہمیں جو جمہوریت کے تحت ہمیں آئین نے رائٹس دیے ہیں, حقوق دیے ہیں, ان کا ایک حد میں رہ کر استعمال کرنا سیکھنا ہے. دھرنے میں اس حد کو توڑا گیا تھا اور ایک دفعہ نہیں, بار بار توڑا گیا. نہیں, مگر میں اشارہ کروں گا سپریم کورٹ پہ حملے کی طرف, اور نواز شریف صاحب خود چوٹی زائرین جو صدر لغاری کا گھر تھا وہاں پہنچ گئے تھے احتجاج. تو یہ روایت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ آپ احتجاج کرتے ہوئے ایک بعض دفعہ ایسی ایک حد پھلانگ لیتے ہیں جس کی, جیسا کہ ابھی خرم صاحب کہہ رہے تھے, قانون میں اجازت نہیں ہے. اس کے شواہدات موجود ہیں, مجھے زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں, مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ نہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر, نہ اسمبلی پر اور نہ ہی پرائم منسٹر ہاؤس پر ہمارے لوگ نہ ملوث تھے, نہ ہم نے احکامات دیے تھے, نہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی. ہم نے کہ آج تک, میں عمران خان صاحب کو میرے سے زیادہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں, ان میں اس قسم کی سوچ ہے ہی نہیں. آڈیو ٹیپ سنیے جس کے اندر وہ شاباشی دے رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا ہے, یہ ٹی وی پی ٹی وی میں چل گیا. ہاں, وہ مجھے بتا, وہ ڈاکٹر الوی والی ہے, سنوا دو. ہاں نہیں, وہ میں نے سنی ہے, مجھے پتا ہے, مگر میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, مجھے تو وہ ڈاکٹر لگتی ہے کیونکہ میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا تھا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, تو معاملات کہنے کو تو عدالت کے اندر ہے, لیکن سڑک بھی گرم ہے اور سوشل میڈیا بھی گرم ہے. دیکھتے ہیں کہ کون سا رستہ جو ہے وہ پہلے منزل تک پہنچاتا ہے, یا تینوں رستے جو ہیں وہیں پر رک جاتے ہیں جہاں پر عموماً رکتے ہیں پاکستان کی سیاست میں. اگلے حصے میں کراچی پر بات کریں گے. بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر ہونے والے واقعات کا اثر سول ملٹری ٹائز پر کیا پڑ سکتا ہے, کراچی کے آپریشن پر کیا پڑ سکتا ہے, اور وفاق اور سندھ حکومت کے تعلقات پر کیا پڑ سکتا ہے. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. کراچی کے اندر ایک مرتبہ پھر تلاطم خیزی. راو انوار صاحب جو ہیں پہلے بھی میڈیا کی زینت بنتے رہے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں. ایک پولیس افسر
کو اتنا میڈیا کا شوق کیوں ہے، اس وقت بھی ہم بحث کرتے تھے. تو آج انہوں نے اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن صاحب کو گرفتار کر لیا. اس کے اوپر ایک ہنگامہ مچ گیا. سندھ کے چیف منسٹر نے اس کا نوٹس لیا، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. وزیر اعظم پاکستان نے سندھ چیف منسٹر سے بات کی اور اب یہ خبر چل رہی ہے کہ خواجہ اظہار الحسن صاحب کو یا تھوڑی دیر میں چھوڑ دیا جائے گا، جو میں ٹکٹ دیکھ رہا تھا، یا چھوڑ دیا جا چکا ہے. احمد بلال محبوب صاحب جو تجزیہ نگار ہیں، صدر ہیں پلڈیٹ کے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. پلڈیٹ نے ناظرین ایک سروے کیا جمہوریت کے اوپر اعتماد کی بات کی. 54% لوگ پاکستان میں جمہوریت کو چاہتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. سندھ کے اندر جو سٹیٹسٹکس آئے ہیں وہ بہت کم ہے دوسرے صوبوں کی نسبت، شاید 34 یا 35% ہیں. اس تناظر میں ہم ان سے بات کریں گے. سیدہ شعلہ رضا صاحبہ، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ان سے ہم ذرا پوچھتے ہیں کہ راؤ انوار صاحب کے جو کارنامے ہیں اس کی بنیادی وجہ ان کی خیال میں کیا بنتی ہے، بالخصوص جب ایک ممبر صوبائی اسمبلی کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ بھی گرفتار ہوا ہو. تو شعلہ صاحبہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ کیا ہوا ماجرا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، میں نے جتنا اس کو ٹی وی پہ دیکھا اور جو میں نے اپنے سی ایم کی کردار دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا کہ میرے سی ایم نے اس غلط کام کو بڑے آگے بڑھ کے قائم نہ صرف کیا بلکہ اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو ہے ابھی خواجہ اظہار الحسن رہا بھی ہوئے. تو کم از کم میرے صوبے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 14 لوگ قتل ہو جائیں، 80 سے زیادہ لوگ زخمی ہو جائیں اور سی ایم کو پتہ ہی نہ چلے، اور آج تک نہیں پتہ چل سکتا کہ کس نے آرڈر دیے، کیا ہوا. تو یہ ایک ہے. جہاں تک طریقہ کار تھا تو مجھ سے پہلے سی ایم نے اس کی I think there's audio distortion. شاید آپ کی فون کے اندر کوئی لائن اور مل گئی ہے یا ملا دی گئی ہے. ابھی ہم اس کو درست کرتے ہیں. بلال محبوب، آپ کا سروے ہم نے دیکھا، سلائیڈز بھی ابھی اسکرین پر چلنا شروع ہو جائیں گی. صوبہ سندھ کے اندر جو اعتماد ہے جمہوریت پر یا ڈیلیوری آف سروس کے اوپر وہ دوسرے صوبوں کی نسبت کم ہے. ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے گا کہ حقیقت کیا ہے. دیکھیے، حقیقت تو یہی ہے جو ہم نے اپنے سروے کے ذریعے اور سٹیٹس کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے. لیکن اب باقی بات ہے تجزیے کی کہ ایسا کیوں ہے. ٹھیک، اب یہ اس کے بارے میں مختلف آراء ہو سکتی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں جو اوورآل گورننس کی صورتحال ہے اور جو ایک کانفلکٹ کی صورتحال ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. اور یہی کمزوری کی صورتحال کسی حد تک آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی نظر آتی ہے. فاٹا میں بدقسمتی سے ہم سروے نہیں کر سکے، لیکن میرے خیال میں وہاں کیا جاتا تو شاید وہاں پہ بھی جمہوری اقدار اتنی مضبوط نظر نہ آتی. تو میرے خیال میں جتنا لوگوں کا جمہوریت کا تجربہ لگتا ہے کہ ناخوشگوار ہے، اتنا ہی جمہوریت کے بارے میں لوگوں کی رائے بھی اتنی مستحکم نہیں رہتی. تو غالباً یہی ایک جواز دیا جا سکتا ہے. بلوچستان میں دیکھیں، حالانکہ لا اینڈ آرڈر کے حالات وہاں بھی بہت خراب ہیں، لیکن وہاں پہ بہت ہائی پرسنٹیج ہے جو جمہوریت کے حق میں ہے، کیونکہ ان کا جو تجربہ ہے فوج کے بارے میں اور فوجی ایکشن کے بارے میں وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اچھا، میرے خیال میں یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. شعلہ صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ جو آج راؤ انوار نے جو پریس کانفرنس کی اس کا تعلق اس بات کا ہے جس کا ذکر بلال صاحب فرما رہے ہیں. اب راؤ انوار نے بڑی باتیں کی. اس نے کہا جی کہ میں نے خواجہ اظہار کو گرفتار کیا، مقدمات میں ملوث تھے، اب انہیں عدالت کے علاوہ کوئی نہیں چھوڑ سکتا. آپ کہہ رہی ہیں کہ سی ایم نے اپنی اسپیشل پاورز کے ذریعے ان کو اب چھوڑ دیا جائے گا. راؤ انوار نے یہ کہا جی بڑے آدمی کے لیے اجازت، چھوٹے کے لیے کوئی اجازت نہیں، اس سے امن خراب ہوگا وغیرہ وغیرہ انہوں نے باتیں کی. تو یہ تصور جو ہے کہ سیاسی طور پر جو سینسیٹیو کیسز ہیں ان کو سیاسی برادری پروٹیکٹ کرتی ہے. راؤ انوار کا مقدمہ بذریعہ میڈیا یہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کا رسپانس کیا ہے؟ کاش یہ اسپیشل پاور ہم ڈاکٹر عاصم کے لیے بھی استعمال کر لیتے، جن کو اس طرح گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا. این جی سی کے جو ہے وہ ہیڈ ہیں اور اتنے بڑے آدمی ہیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے نانا تھے، اور کاش ہم ان کو گرفتار کر لیتے جن طالبان کا علاج انہوں نے کیا اور وہ ان علاقوں میں رہ رہے ہیں. تو بہرحال تو یہ اسپیشل پاورز آپ ڈاکٹر عاصم کے کیس میں کیوں نہیں استعمال کر پا رہے ہیں؟ میرا یہ کہنا ہے، دیکھیے
یہ اسپیشل پاورز کیوں نہیں استعمال کر پا رہے ڈاکٹر عاصم کے کیس میں؟ ہاں، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کیس پہ بات کر لیتے. ایک آدمی ہے، اس پہ 27 کیسز ہیں جس کی وہ ضمانت کرا چکا ہے اور وہ کہیں جا نہیں رہا. آپ آرام سے جائیے. اگر آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں کیس میں آپ اس کو وارنٹ دیں اور گرفتار کر لیں. کیا فاروق ستار نے گرفتاری نہیں دی تھی؟ دی تھی، یہ بھی دے دیتے. یہ طریقہ کار بھی غلط تھا اور اس کے بعد جو طریقہ شو کیا گیا کہ میرے معطل کرنے سے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے جب یہ اس وقت یہ ریلیز ہوں گے جب عدالت میں گی، تو ایسی بات نہیں ہے. اور تو راؤ صاحب یہ خود یہ باتیں کر رہے ہیں شہرہ صاحبہ، یا مطلب بڑے باہمت ہیں وہ اس طرح کی باتیں خود سے کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اب یہ بات کہ وہ ان کے پیچھے کون ہے یہ اتنی جلدی تو نہیں پتہ چل سکتا اور مخصوص لوگ ہی اس کا پتہ لگائیں گے. میں تو ادھر نہیں ہوں، لیکن جو باتیں کی گئیں، جو سامنے آئیں، اس پہ ہم نے وزیر اعلیٰ کا فوراً اقدامات دیکھے اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ مراد علی شاہ ہیں اور وہ جاگ رہے ہیں. اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سب کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن جو آپ نے جمہوریت کی بات کی سروے والی، تو میں نہیں سمجھتی کہ کیا سروے ہے کیا نہیں. میں تو اتنا جانتی ہوں کہ 3 سال سندھ کو اس کا ڈیو شیئر نہیں دیا جا رہا، لیکن سندھ دیہی اور سندھ شہری کا امپلائمنٹ ریٹ پنجاب کے دیہی اور شہری سے زیادہ ہے. ٹھیک. میں ذرا بلال صاحب کے پاس اگر آپ اجازت دیں بلال صاحب کے پاس جاؤں گا. بلال صاحب، کون سی جمہوریت، کیسی جمہوریت؟ آج سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے فوج بلاؤ فوج، یہ ٹرینڈ کر رہا تھا، ٹاپ ٹرینڈ تھا سوشل میڈیا کے اوپر. ایک بیرومیٹر وہ بھی ہے. کراچی کے اندر جتنے آپریشنز ہوتے ہیں وہ رینجرز / فوج کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے امن برقرار کیا. تاجر برادری، ان کی بات کے اندر آپ نے خود فوج کا ذکر کر دیا. فاٹا کے اندر فوج موجود ہے. پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت سمیت سب کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی فوجی آپریشن ہونا چاہیے. تو بنیادی طور پر 54% لوگوں کا اعتماد جمہوریت کے اوپر، ایک ایسی جمہوریت جس کے اندر آپ کو فوج ہر جگہ پہ نظر آتی ہے، کچھ بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. میرے خیال میں یہی بات بہت اچھی ہے اور اس بات پہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اس ساری چیزوں کے باوجود 54% لوگوں کا اعتماد ابھی بھی جمہوریت کے اوپر موجود ہے. اور یہ اس سال کی بات نہیں ہے، پچھلے سال، اس سے پچھلے سال کم و بیش یہی تھا. تھوڑا سا کم ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، رینجرز کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کے کارناموں کو سلام بھی کرتے ہیں. لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں، میچورٹی یہ ہے کہ اس کے باوجود فوج کا کام سیاسی اقتدار سنبھالنا نہیں ہے. اور یہ میرے خیال میں فوج کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی اچھی بات نہیں ہے فوج کے لیے کہ فوج کو کہا جائے کہ وہ سیاسی اقتدار بھی سنبھالیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر میچورٹی آئی ہے، تجربے سے لوگ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سیاسی اقتدار کے لیے آپ کے پاس جمہوریت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. شہرہ صاحب، آج کا اگر آپ میڈیا کی تصویر دیکھیں تو، اور بالکل آپ کو یہ بات سطحی سی لگے گی، لیکن میں جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے حوالے سے سوال بنا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک ایس پی ہے جو پولیس کا ریپرزنٹیٹیو ہے اور ایک گریڈڈ آفیسر ہے، وہ ایک طرف سے پریس کانفرنس کر رہا ہے اور دعوے باندھ رہا ہے، دوسری طرف سے اس کے ایکشنز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے چیف منسٹر سندھ کا ایکشن میں آ رہا ہے اور اوپر سے پرائم منسٹر پاکستان سندھ کے چیف منسٹر سے بات کر رہا ہے. تو ایک طرف ایک ایس پی ہے اور دوسری طرف تمام تر سیاسی قوت. یہ جمہوریت کی صحت کے بارے میں آپ کو کیا بتاتی ہے؟ جمہوریت کی صحت پاکستان میں ہمیشہ بدلی رہی ہے اور فریجائل بھی چکے ہیں اگر تو زیادہ اچھا ہے، اور 2.5 سال بھی پورے نہیں کیے. یہ تو شکر ہے، سکتا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے فون کا کہ جمہوریت نے اپنے مدت پوری کی اور ٹرانسفر آف پاور ہوا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ادارے اپنے ڈومین میں پوری طرح کام نہیں کر رہے ہیں، اور جس دن صرف پارلیمنٹ کا وجود میں آ جانا اور لیجسلیشن کرنا ہی جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے. اداروں کا اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرنا جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹرو ایک جمہوریت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جدوجہد تو ابھی جاری ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے.
ابھی جدوجہد جاری ہے اور ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے. بلال محبوب صاحب ذرا آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو معیار جس پر آپ نے سروے کیا تھا وہ معیار جو ہے 54% کے اوپر آپ کو اچھا لگتا ہے دوسرے ممالک کی نسبت, یا آپ کے خیال میں 54% جو ہے وہ مارجنل وکٹری ہے جمہوریت کے حق میں ووٹ کی؟ نہیں, یہ میرے خیال میں دوسرے ملکوں سے اگر تقابل کریں تو یہ بہت اچھا معیار ہے, کیونکہ جن ملکوں کے اندر جمہوریت مستحکم ہے اور مثلا یورپ کے اندر, وہاں بھی جمہوریت سے لوگوں کے ناخوش ہونے والے لوگوں کی تعداد بھی کم و بیش تقریباً اتنی ہوتی ہے. وہ ہمارے 56% اور 54% جو ہیں وہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. اس سے بہتر ہو تو اور بھی اچھا ہے, اور چونکہ جمہوریت پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں چل رہی ہے تو ظاہر ہے کچھ تھوڑا بہت اس کی جو ایٹریشن ہے اس کے ہونے کی وجہ سے معیار کچھ کم ہوا ہے لوگوں کا, لیکن پھر بھی وہ 55%, 56%, 54% میں تو اس سے مطمئن ہوں. جی بہت شکریہ بلال محبوب صاحب اور شعلہ رضا صاحبہ, بالترتیب تجزیہ کار اور ڈپٹی سپیکر سندھ اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی. بنیادی بات ناظرین یہ ہے کہ پولیس والے کو پولیس والے کی طرح کام کرنا ہے, پولیس کو پولیس کی طرح کام کرنا ہے. جو پاکستان میں روایت بن گئی ہے کہ ہر کوئی ٹی وی کے سامنے آ کے ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے پاس وہ جذبہ حب الوطنی سے کتنا سرشار ہے اور اس نے بہت سے قانون توڑے ہیں صرف ملک کی سربلندی کے لیے. یہ قانون کا راج قائم نہیں کرے گا. آج کے واقعات نے ایم کیو ایم کو ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے کہ وہ یہ پلیڈ کر سکے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو جو یہ لوگ کام کروا رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ معاملات کس طرف لے کے جا رہے ہیں. مومند ایجنسی کے اندر دہشت گردی, ایڈیٹوریل کمنٹ اس کے اوپر ہوگا. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطہ کی طرف. اہم نقطہ کا تعلق مومند ایجنسی کے اندر دہشت گردی کے واقعے سے ہے. 22 یا 23 ہمیں بتایا گیا قیمتی جانیں جو کل موجود تھیں ہمارے درمیان اب نہیں ہیں, وہ ضائع ہو گئی ہیں. 26 کے قریب لوگ بری طرح زخمی ہیں. مسجد کے اندر یہ دھماکہ ہوا ہے. مومند ایجنسی باجوڑ ایجنسی کے ساتھ ہے, افغانستان کے ساتھ بارڈر اس کا لگتا ہے. بہت طویل عرصے سے اس کے اندر آپریشنز جاری ہیں. فاٹا کے مختلف علاقوں میں آپریشنز کے بعد بہت بہتری آئی ہے, لیکن اس قسم کے واقعات دوبارہ سے ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں کہ کتنا کام کرنے کو ابھی باقی ہے. دوسرا معاملہ ناظرین آج مجھے اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہیے, بنتا بھی ہے, کہ بہت بڑی خبر ہے. جو فاٹا کے رہائشی ہیں ان کی زندگیاں پاکستان کے اوپر پہلے بھی قربان ہوتی رہی ہیں اور بدترین حالات کا وہ شکار ہیں. ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ جو ہیں وہ ان آپریشنز کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر ہیں. اوپر سے یہ دہشت گردی, یہ بہت بڑی خبر تھی, لیکن کیا کریں, سیاست کا ایک ٹرینڈ ایسا ہے اور میڈیا کی کوریج اس کو فالو کرتی ہے. یہ کراچی کے اندر ایک گرفتاری نے تمام معاملات کو ایک طرف کر دیا. فاٹا کے لوگوں کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. کوریج ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ان کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں. آج ویسے جیو کی ٹیم جب وہاں پر گئی تو اس کو اس علاقے کی کوریج کرنے سے روک دیا گیا. یہ بھی ایک علیحدہ معاملہ ساتھ چلتا رہتا ہے. افغانستان کے ساتھ تعلقات کے اوپر بھی گہری توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب تک وہ تعلقات درست نہیں ہوئے فاٹا کی بیلٹ کو ہم سٹیبلائز نہیں کر سکتے. اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت کرے, ان کو جوار رحمت میں جگہ دے جو آج ہم میں نہیں ہے. ان کی جانوں کی کا جو نذرانہ ہے وہ پاکستان کے صدقے ہم قبول کریں اور ہمیں یہ احساس دے کہ ایسے لوگوں کو ہم صحیح طریقے سے ایکنالج کر پائیں. ہماری طرف سے یہی کچھ ناظرین, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.